मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फ़लस्तीन के शहर अल खलील के अंदर एक गांव आबाद था जिस गांव का नाम दुक्षक गांव था। उसके अक्सर लोग खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। दुक्षक गांव के अंदर बहुत ज़्यादा पैदावार में गंदम होती और दुक्षक गांव के अंदर दो सौदागर रहते थे जो उस गांव के लोगों से गंदम खरीदते और उस गंदम को अपने तांगों और ऊँटों पर लाद कर दमिश्क, हल्ब, इस्कंदरिया और कहरा शहर के बाज़ार में आकर अच्छे दामों पर बेचते। और इसी तरह दुक्षक गांव के किसानों को भी अपनी फसल का अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता और उन ताजरों को भी उनकी मेहनत का फल मिल जाता। दुक्षक गांव के अंदर जो दो ताजर तिजारत के सिलसिले में इस्कंदरिया, दमिश्क, हल्ब और कहरा के बाज़ार में आते, उनमें से एक का नाम याकूब ताजिर और दूसरे का नाम शम्स ताजिर था। वो दोनों एक साथ गांव के लोगों से गंदम खरीदते और फिर आकर उनको मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर बेच देते थे। एक दफ़ा उन दोनों ने भारी मिकदार में गंदम खरीदी और ऊँटों पर लाद कर कहरा शहर के बाज़ार की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन एक महीने की मुसाफत के बाद जब काफ़िला कहरा के बाज़ार के अंदर पहुंचा तो उनको खबर मिली कि कहरा बाज़ार के अंदर कोई भी ताजिर उनका माल ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ये देखकर वो बड़े परेशान हुए कि अगर उन्होंने गंदम ना खरीदी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शम्स ताजिर और याकूब ताजिर दोनों पूरे बाज़ार के अंदर हर ताजिर के पास गए और कहा कि हमारे पास बहुत आला और नायाब किस्म की गंदम है, आप ख़रीदना चाहेंगे? लेकिन ताजिर ने भी उनसे गंदम खरीदने की बात नहीं की। वो बड़े हैरान हुए कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और वो दोनों परेशानी के आलम में एक बाज़ार के कोने में जाकर बैठ गए। उन दोनों के ग़ुलाम गंदम के लदे ऊँटों के साथ इंतज़ार कर रहे थे। उस बाज़ार के अंदर एक नौजवान मौजूद था जो उन दोनों को परेशानी की हालत में देख रहा था। वो नौजवान एक ताजिर के पास मुलाज़मत करता था और उसकी तनख्वाह 20 सोने के सिक्के थी। वो बड़ा ही रहमदिल और ईमानदार था। वो अपनी मेहनत का मुआवजा खून पसीने से कमा कर लेता था, हत्ता कि उसको ज़िंदगी में कई बार मौका मिला कि वो बेईमानी करके अपनी तनख्वाह से दुगना कमा सकता था, लेकिन उसने हराम के एक लुक़मे को भी खाना गवारा ना किया और बस अपने मिलने वाली मेहनत की तनख्वाह से अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा था। उस नौजवान का नाम सुफियान था। जब सुफियान ने उन दो ताजरों को परेशानी के आलम में देखा तो उसने एक मशरूब फिरोश के पास 2 गिलास मशरूब लिया और वो मशरूब लेकर उन दोनों के पास गया, उनको ठंडा ठंडा मशरूब पिलाया और कहा, हजूर, आप परेशानी के आलम में बहुत देर हो गई है, यहाँ बैठे हैं, आखिर माजरा क्या है? शम्स और याकूब ताजिर ने देखा कि ये नौजवान हमें बड़ा रहमदिल लगता है, लिहाजा उन्होंने अपनी दिल की बात सुफियान को बताई कि हम हर साल दुक्षक गांव में किसानों से गंदम खरीदते हैं और उस गंदम को अपने ऊँटों पर लाद कर कहरा के बाज़ार के अंदर ले आते हैं और आकर यहाँ के ताजरों के पास बेचते हैं। इससे दुक्षक गांव के किसानों की गंदम भी अच्छे दामों बिक जाती है और हमें भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। लेकिन इस साल पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि जब हमारा काफ़िला गंदम लेकर बाज़ार के अंदर पहुंचा तो किसी भी ताजिर ने गंदम खरीदने से मना कर दिया। हम हर ताजिर के पास गए लेकिन कोई भी ताजिर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। यह सुनकर हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। अगर हमारा अनाज ना बिका तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम इतने बड़े काफ़िले को लेकर कहाँ जाएंगे? ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमने ये बात राज में रखनी है, क्योंकि अगर ये राज बाज़ार में मौजूद किसी ताजिर को पता लग गया तो मेरी मुलाजमत ख़तरे में पड़ सकती है। उन दोनों ताजिरों ने कहा, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक छोटे से मुलाजिम हो,
تو اس نے کہا کہ اس بازار کے اندر پچھلے 5 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں اور میں تاجروں کی تمام چالاکیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس دفعہ بازار کے تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اس دفعہ الخلیل شہر کے اندر جو بھی تاجر مال لے کر آئے گا ہم اس سے لینے سے انکار کر دیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ وہ اب ان کا مال کوئی خریدنے کو تیار نہیں تو ہم پھر وہی اناج ان سے آدھی قیمت پر خریدیں گے اور پھر اسی اناج کو آگے دگنی قیمت پر بیچ کر اچھا خاصا منافع حاصل کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی تاجر گندم خریدنے کو تیار نہیں، بس وہ اسی بات کی انتظار میں ہیں کہ کب آپ کے حوصلے پست ہوں گے اور پھر وہ آپ سے آدھی قیمت پر اناج خریدیں گے۔ لیکن میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے میں ان تاجروں کی بے ایمانی کو خاک میں ملا سکتا ہوں۔ دونوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس تاجر کے پاس کام کرتا ہوں میں جا کر اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ اس بازار کے اندر چند تاجر ہیں جو خفیہ طریقے سے آپ دونوں سے اچھی قیمت پر گندم خریدنا چاہتے ہیں، اور جب انہوں نے وہ ساری گندم خرید لی تو باقی تاجروں کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور وہ اچھا خاصا منافع حاصل کما لیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور جب یہ بات میرا مالک یعنی کہ وہ تاجر سنے گا تو وہ مجھے کہے گا کہ اس سے پہلے کہ وہ تاجر ان تاجروں سے گندم خریدیں ہم اس سے وہ گندم خرید لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ میرے جال میں پھنس جائے گا اور میں اس تاجر کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا اور آپ اپنی پورے داموں پر گندم اس میرے مالک کو بیچ دینا، لیکن آپ اس سے وعدہ کرنا کہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے تاکہ میرے مالک پر تاجر غصہ نہ کریں اور میرا راز بھی راز رہے اور آپ کی گندم بھی بک جائے گی۔ یہ سن کر وہ دونوں تاجر بڑے حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان اتنا ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیرا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو ہم تمہیں اچھا خاصا انعام دیں گے۔ یہ سن کر سفیان نے کہا حضور میں یہ سب انعام لینے کے لیے نہیں کر رہا، بس میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں نے کہا تم اب اپنا کام شروع کر دو۔ سفیان چھپتا چھپاتا اپنے مالک کے پاس پہنچا اور جا کر اس کے کانوں میں خسر پھسر شروع کر دی۔ اس نے اپنے مالک کو کہا حضور اس بازار کے اندر کوئی بھی تاجر گندم خریدنے کو تیار نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس بازار کے اندر کچھ تاجر ایسے ہیں کہ وہ خفیہ طریقے سے ان دونوں تاجروں سے گندم خرید لیں گے اور اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوگی، اور پھر وہ تاجر اس اناج کو اپنی من پسند قیمت پر بیچیں گے اور آپ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا وہ کون تاجر ہے جو باقی تاجروں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ تو سفیان نے اپنے مالک کو کہا حضور یہ بات زیادہ قیمتی نہیں کہ کون گندم خرید رہا ہے، بلکہ بات یہ زیادہ قیمتی ہے کہ ان تاجروں سے بازار میں موجود تاجر کا گندم خریدنے سے پہلے ہم ان تاجروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ گندم خرید لیتے ہیں تاکہ ہم اچھا خاصا منافع کما لیں۔ جیسے ہی سفیان نے اپنے مالک کو یہ بات کہی تو اس کا مالک سفیان کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے کہا چلو پھر ان دو تاجروں کے پاس چلتے ہیں اور ان کو باقی تاجروں سے زیادہ دام بتا کر وہ اناج خرید لیتے ہیں۔ سفیان نے اپنے مالک یعنی کہ تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور ان دونوں کے پاس لے گیا۔ سفیان نے ان دونوں تاجروں کو اشارے سے کہا کہ تم فلاں جھاڑیوں کے پیچھے آ کر ملو۔ دونوں جھاڑیوں کے پیچھے پہنچے تو ادھر سفیان بھی اپنے مالک کو لے کر اس جھاڑیوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان معاملات طے پائے گئے اور سفیان کے مالک نے ان دو تاجروں یعنی کہ شمس اور یعقوب تاجر سے دکشک گاؤں سے آئی ہوئی ساری گندم خرید لی اور ان کو رقم بھی دے دی، اور اس کے بعد سفیان اور اس کے مالک نے شمس اور یعقوب تاجر کو کہا کہ ابھی تم نے گندم اپنی اونٹوں سے نہیں اتارنی، جب شام کا وقت ہو جائے گا سارے تاجر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو تم اس وقت اپنے ملازموں کو کہنا کہ وہ گندم میرے گودام کے اندر رکھ دے تاکہ بازار میں موجود کسی تاجر کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے خفیہ طریقے سے آپ سے یہ سارا اناج خرید لیا ہے۔ ان دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ تاجر ان کو
سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا دے کر چلا گیا۔ جب شمس اور یعقوب نے سفیان کی عقل مندی کو دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تم نے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہماری مدد کی۔ اگر تم ہماری مدد نہ کرتے تو ہم برباد ہو جاتے اور ہمارے بچے بھوک سے مر جاتے، لہٰذا بتاؤ ہم تمہیں کتنا انعام دیں؟ یہ سن کر سفیان نے کہا، حضور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ سب انعام کے لیے نہیں کر رہا، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ جس سے ہماری زندگی کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے، مجھے زیادہ کا لالچ نہیں ہے۔ یہ سن کر یعقوب اور شمس تاجر سفیان کی عقل مندی سے بڑے متاثر ہوئے اور پھر اس شمس تاجر سفیان کو کہا، بیٹا تم بہت ہی عقل مند اور ذہین ہو اور اس کے علاوہ رحم دل بھی ہو، لیکن آخر تم کب تک یہ ملازمت کرتے رہو گے؟ تم تجارت کا کام اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تمہیں یہ کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، لہذا تم خود ہی تجارت کا پیشہ اختیار کر لو، اس سے تیری زندگی سنور جائے گی۔ یہ بات سفیان کے دماغ میں بیٹھ گئی، لیکن پھر اس نے کہا، حضور تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے میں یہاں سامان خریدوں گا، پھر اس کو لے جانے کے لیے اونٹ چاہیے ہوں گے، اس کے بعد وہ سامان لے کر میں دوسرے بازاروں میں جاؤں گا اور پھر ان کو بیچوں گا، تو اس سے پہلے مجھے بہت ساری رقم کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر شمس اور یعقوب تاجر نے کہا، بیٹا ہمیں تیری رحم دلی اتنی پسند آئی کہ ہم دونوں نے مل کر تمہیں اتنا سونا دیں گے کہ جس سے تم آسانی سے تجارت شروع کر سکو گے، اور جب تم اچھا خاصا منافع حاصل کر لینا تو پھر وہ ہمیں رقم واپس کر دینا۔ یہ سن کر سفیان بڑا خوش ہوا اور کہا، حضور یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اور میں یہ دن ایک احسان ضرور اتار دوں گا۔ تو دونوں نے کہا کہ جس طرح تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اسی طرح ہم بھی ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس بہت عقل ہے، لہٰذا تم اس عقل سے بہت کچھ بن سکتے ہو۔ اب سفیان نے ان سے 1000 سونے کے سکے لیے اور ان دونوں کی مدد سے کہرہ کے بازار کے اندر وہ چیزیں خریدیں جو کہ الخلیل شہر کے بازاروں کے اندر بہت نایاب ہوتی ہیں اور جو اچھی قیمت پر بکتی ہیں۔ اب سفیان نے سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد اونٹوں پر لادا اور اس کو الخلیل شہر کے اندر لے گیا۔ جب اس نے وہ سامان جا کر وہاں بیچا تو اس سے اچھا خاصا منافع ہوا، اور اتنا منافع ہوا کہ اس سے پہلی ہی تجارت کے اندر ان دونوں تاجروں سے لی ہوئی رقم انہیں واپس کر دی اور اپنے پاس اپنا منافع بھی رکھ لیا، جس سے وہ آگے تجارت شروع کر سکتا تھا۔ اب وقت گزرنے لگا اور سفیان تجارت کرنے لگا، اور کرتے کرتے اس سے 2 سال گزر گئے اور وہ ایک اچھا تاجر بن گیا۔ 2 سال کے بعد اب سفیان نوجوان ہو چکا تھا اور وہ تجارت کا سامان لے کر جب الخلیل شہر کے اندر پہنچا تو اسے الخلیل شہر کے اندر ہی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پسند آ گئی۔ سفیان نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے ایک شرط پر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس نے سفیان کو کہا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے بعد الخلیل شہر کے اندر رہوں گی، نہ کہ تمہارے ساتھ کہرہ کے اندر چلی جاؤں گی۔ سفیان اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو دوسری طرف اس سے اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا۔ سفیان نے اس لڑکی سے چند دنوں کا وقت مانگا اور پیچھے کہرہ شہر کے اندر لوٹ آیا اور آ کر اپنے ماں باپ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو سفیان کو اپنے ماں باپ نے اجازت دے دی کہ تم جا کر اس لڑکی سے نکاح کر لو اور وہاں جا کر ایک گھر خرید لو جس کے اندر تم رہنا، اور تجارت کے سلسلے میں جب بھی کہرہ شہر آنا تو ہم سے ملتے رہنا۔ سفیان نے ایسا ہی کیا اور اس لڑکی سے نکاح کر کے الخلیل شہر کے اندر ایک گھر خریدا اور اسی کے اندر رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور سفیان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو قاسم تھا۔ وقت گزرنے لگا اور ابو قاسم جب 14 سال کا ہوا تو اسے ایک دن خبر ملی کہ اس کے بابا سفیان اور اس کی ماں راستے میں جا رہے تھے کہ انہیں دشمنوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں ابو قاسم یتیم ہو چکا تھا اور الخلیل شہر کے اندر اس کا اور کوئی نہیں تھا۔
وہ بالکل اکیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح بڑا ہی عقل مند اور دانا تھا۔ چند دن تو اس نے گھر میں اکیلے گزارے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دادا دادی کے پاس چلا جاؤں گا، اور جب پھر میرا دل کرے گا تو میں پھر اس شہر کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ میرے پیچھے میرے بابا کا ایک گھوڑوں کا استبل ہے اور اتنی بڑی حویلی، اس کو میں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں قاضی صاحب کا خیال آیا۔ اس گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جو بڑا ہی نیک اور عقل مند انسان تھا۔ قاضی کے عہدے پر ہونے کے باوجود قاضی صاحب ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، کیونکہ قاضی صاحب نے ساری زندگی انصاف پر مبنی فیصلہ کیا اور کسی سے بھی ایک سکے کی بھی رشوت نہیں لی، اس لیے قاضی صاحب کی تنخواہ سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابو قاسم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ جانتے ہیں میرے بابا اور ماں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور الخلیل شہر کے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اور اکیلا گھر میں رہنا میرے لیے قید سے کم نہیں، لہٰذا میں اپنے گھوڑوں کا استبل اور یہ حویلی آپ کے حوالے کر کے اپنے دادا دادی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پھر جب میرا دل کرے گا تو میں اس شہر کے اندر واپس آ جاؤں گا، لیکن تب تک آپ اس حویلی کے اندر رہیں اور گھوڑوں کے استبل کے مالک بن جائیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، بیٹا، میں نے ساری زندگی جھونپڑی کے اندر گزار دی، آپ مجھے محل نما حویلی کے اندر رہنے کی عادت نہ ڈالیں، اگر پھر مجھے جھونپڑی میں واپس آنا پڑا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ابو قاسم نے کہا، قاضی صاحب، انشاءاللہ اب ایسی نوبت نہیں آئے گی، اگر میں دوبارہ واپس لوٹ بھی آیا تو آپ میرے ساتھ اس حویلی میں رہنا۔ قاضی صاحب نے اس بات پر رضامندی حاصل کر لی۔ اب ابو قاسم نے اپنے باپ کی جتنی بھی دولت تھی، بازار کے اندر جتنا بھی کاروبار تھا، ان سب سے حاصل ہونے والا سونا صندوقوں میں ڈالا اور حویلی کے اندر ہی ایک خفیہ تہہ خانے کے اندر سارا مال دولت رکھ کر اس تہہ خانے کو بند کر دیا، اور اس تہہ خانے کے بارے میں ابو قاسم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ضروری رقم اس نے اپنے پاس رکھی، اپنا ایک گھوڑا تیار کیا اور کہرا شہر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ابو قاسم اپنے دادا دادی کے پاس پہنچا اور ان کو اپنے ماں باپ کی موت کی خبر سنائی۔ جب ابو قاسم کے دادا نے اور دادی نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وقت گزرنے لگا اور چند ماہ گزر گئے، اور اب دونوں قاسم کے دادا دادی اور ابو قاسم نے اس درد کو بھلا دیا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک دن ابو قاسم نے اپنی دادی کو کہا، دادی، مجھے آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن آپ نے مجھے ایک دن بھی گھر سے باہر جانے نہیں دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے بابا کے ساتھ جب بھی تجارت کے لیے دوسرے شہر جاتا تو راستے میں جب قافلے پڑاؤ کرتے اور تاجر آرام کرتے تو اس دوران بھی میں جنگلوں میں نکل جاتا، شکار کھیلتا اور جانوروں کا شکار کرتا، اور پھر قافلے کے ساتھ چل پڑتا۔ آپ نے مجھے قید کر دیا ہے۔ تو اس کی دادی نے کہا، بیٹا، میں نے اپنے ایک بیٹے کو کھو دیا، تمہیں نہیں کھونا چاہتی، تم اس شہر کے اندر نئے ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ چند دن تو ابو قاسم نے صبر کیا، لیکن چند دن بعد اس نے اپنی دادی سے ضد لگا لی کہ مجھے باہر نکلنے دے، میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ ابو قاسم کی دادی نے مجبور ہو کر ابو قاسم کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ابو قاسم نکل پڑا اور چلتا چلتا اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کتنا سفر کر گیا ہے۔ چلتے چلتے ابو قاسم ایک پہاڑی کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی پر چھوٹے چھوٹے ہرن آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ کھیلنا ابو قاسم کو بہت پسند تھا۔ ابو قاسم بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی ہرنوں نے ابو قاسم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ اب ابو قاسم نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ اس گاؤں کے اندر لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو کچھ لوگ کسی کام میں مصروف تھے، تو کچھ لوگ
کنویں کے اندر سے پانی نکال رہے تھے، اور یہ سارا منظر دیکھ کر ابو قاسم کو بہت خوشی ہوئی۔ ابو قاسم پہاڑ کی چوٹی سے اتر گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر سے کتنا دور جا چکا ہے۔ ابو قاسم اس گاؤں کے اندر داخل ہوا اور اس گاؤں کے اندر سیر و تفریح کرنے لگا۔ اس گاؤں کے اندر سیر و تفریح کرتے کرتے اچانک ابو قاسم کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ ابو قاسم بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ گاؤں بڑا خوشحال اور خوبصورت ہے۔ اس گاؤں کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو کہ غریب ہو، لیکن جب اس نے مسجد کو دیکھا تو کافی خستہ حال، ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ ابو قاسم بڑا حیران ہوا اور اس نے ایک گاؤں کے بوڑھے بزرگ سے پوچھا، بابا جان، میں اس گاؤں کے اندر سیر و تفریح کر رہا تھا کہ اچانک میں نے آپ کے گاؤں کی مسجد دیکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا گاؤں بڑا ہی خوبصورت اور گاؤں کے اندر بسنے والا ہر گھر خوشحال ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس گاؤں کے مسجد اتنی خستہ حال کیوں ہے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا بس اس بات کو چھوڑو۔ ابو قاسم نے کہا، بابا جی آخر مسئلہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا تمہیں بتانے کا کیا فائدہ، تم کیا کر سکتے ہو؟ ابو قاسم نے اسے کہا، بابا جی آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب کی مدد کر سکوں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہمارے گاؤں کے امام کی وفات ہو گئی۔ چند دن تو مسجد کے اندر کبھی کوئی با جماعت نماز ادا کروا دیتا تو کبھی کوئی ادا کروا دیتا، اور گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب تلاش کرنے کی پوری کوشش کی کہ جو گاؤں کے بچوں کو بھی پڑھا سکے اور مسجد کے اندر امامت کرا سکے۔ چند دن گزرے، گاؤں کا ایک کسان اپنا گدھا لے کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ ندی کے کنارے پانی پی رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا گاؤں والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سب گاؤں والوں کو ایک امام کی تلاش تھی، میں نے امام تلاش کر لیا۔ گاؤں والے بڑے خوش ہوئے اور گاؤں کے چند معزز آدمی ندی کے کنارے کے پاس پہنچے تو وہ بزرگ سفید داڑھی، سر پر پگڑی، ہاتھ میں ایک عصا لیے ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ گاؤں والوں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے بڑا ہی با ادب لہجے سے سلام کا جواب دیا۔ کہ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر مسجد کے اندر امامت کرواتا تھا، بس مجھ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں نے نماز کے اندر بھول گیا تو گاؤں کے لوگوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ سلطان معظم اس نے جیسے یہ بات کہی تو گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے اور کہا، حضور ہمیں ایک امام صاحب کی تلاش تھی اور آپ کو ایک مسجد کی، کیا آپ ہماری مسجد کے اندر امامت کروانا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا، مجھے تو اس چیز کی تلاش ہے۔ سلطان معظم، گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں گاؤں کا امام مل گیا۔ گاؤں والوں نے امام صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور گاؤں کے اندر لے آئے۔ امام صاحب نے مسجد کو بڑا غور سے دیکھا اور کہا، کل سے اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دینا، میں ان کو قرآن پاک کی تلاوت بھی سکھاؤں گا اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے اور وقت گزرنے لگا اور وہ امام مسجد کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ جب 5 سال گزر گئے تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کافی خستہ حال ہو چکی ہے۔ انہوں نے امام صاحب کو کہا، ہم چندہ جمع کر کے مسجد کی کچھ مرمت کروانا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے مسجد کا چندہ جمع کیا اور بازار کے اندر گئے اور ضروری سامان خریدا۔ اگلے دن معماروں نے کام شروع کرنا ہی تھا کہ رات کو آندھی اور طوفانی بارش آ گئی، اور وہ بارش اتنی برسی کہ بارش کے پانی نے ہر چیز کو ڈبو دیا، حتیٰ کہ اس بارش کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی مسجد کو کافی نقصان پہنچا۔ جب صبح گاؤں کے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو اس مسجد کی ایک دیوار میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور گاؤں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس مسجد کی مرمت کروانے سے بہتر ہے کہ اس مسجد کو شہید کر کے اس جگہ ایک پکی پتھروں سے مسجد بناتے ہیں۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں نے کہی تو امام صاحب سخت غصے میں آ گئے اور اس نے کہا، اے گاؤں والو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری آباء و اجداد کی
ہاتھوں سے تعمیر کی گئی مسجد ہے، تم اس کو گرانا چاہتے ہو؟ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب کی حیرانگی کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دیا، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ کہتے رہے کہ آخر امام صاحب کو پکی مسجد بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کچی مسجد کبھی بھی گر سکتی ہے۔ لیکن امام صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اس مسجد کی تعمیر کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کہا یہی مسجد تا قیامت قائم رہے گی۔ گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہوئے، لیکن امام صاحب کے سامنے کوئی نہیں بول سکا۔ وقت گزرتا رہا۔ سلطان معظم 1 سال کے بعد پھر ایک رات طوفانی بارش آئی اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کی ایک دیوار گر گئی۔ اب گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب پوری گاؤں سے چندہ جمع کر کے ہم یہ مسجد شہید کر دیں گے اور اس جگہ ایک نئی اور بڑی مسجد بنائیں گے۔ یہ سن کر سارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جب امام صاحب کے سامنے ذکر کیا تو پھر امام صاحب نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے گاؤں والوں کو کہا میں تمہیں یہ مسجد گرانے کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی بات سے قائل کر لیا کہ اس مسجد کو شہید کر کے دوسری مسجد بنوانا مناسب نہیں ہے۔ گاؤں والے بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر جی امام مسجد ہمیں بار بار مسجد کو گرانے سے کیوں منع کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہم اس جگہ ایک اعلیٰ شان مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن امام صاحب نے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک مرتبہ پھر گاؤں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اس بار تو ہم امام صاحب کو اس بات پر رضامند کر لیں گے، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ جب گاؤں کے لوگوں نے اس بار بھی ناکام ہو گئے۔ اب لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھنے لگے کہ آخر امام صاحب اس مسجد کو گرانے سے کیوں منع کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وقت گزرنے لگا اور آج تک اس امام مسجد نے یہ مسجد گرانے سے منع کر دیا۔ یہ سن کر ابو قاسم بڑا حیران ہوا کہ آخر امام مسجد کو پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بوڑھے بزرگ کو کہا حضور آپ میرے ساتھ چلیں، میں امام مسجد سے جا کر بات کرتا ہوں اور اس نئی مسجد بنانے میں جتنا بھی خرچہ ہوگا میں آپ سب کے ساتھ پوری مدد کروں گا۔ بوڑھے بزرگ نے کہا بیٹا امام مسجد کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ابو قاسم کی ضد کی وجہ سے بوڑھا بزرگ اس کو امام مسجد کے پاس لے گیا۔ امام صاحب کو جب ابو قاسم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضور اس گاؤں کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، گاؤں کے لوگ بڑے ہی سدھرے ہوئے ہیں اور یہ گاؤں بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد کافی خستہ حال، ٹوٹی پھوٹی، ایک دیوار کے اندر درار پڑ گئی ہے، ایک دیوار گر گئی ہے اور کچی کی مٹی مسجد ہے، لہٰذا آپ گاؤں والوں کو اجازت دیں کہ یہ اس مسجد کو شہید کر کے اس جگہ ایک اعلیٰ شان مسجد بنائیں۔ یہ سن کر امام صاحب غصے میں تلملانے لگا اور کہا اے نوجوان یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو قاسم بڑا حیران ہوا کہ آخر امام مسجد کو شہید کرنے کی بات سن کر اتنا آگ ببولا کیوں ہو جاتے ہیں، مجھے تو اس کے پیچھے کوئی راز لگتا ہے۔ ابو قاسم نے یہ بات دل میں رکھی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ ابو قاسم جب گھر لوٹا تو اس کے دادا اور دادی بڑے پریشان تھے، لیکن جیسے ابو قاسم گھر لوٹا تو وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ ابو قاسم کے دادا نے پوچھا بیٹا آخر وجہ کیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو ابو قاسم نے اس بات کا ذکر اپنے بابا سے کر دیا کہ آج میں سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک گاؤں کے اندر جا پہنچا، میں نے اس مسجد کو دیکھا تو وہ کافی خستہ حال حتیٰ کہ شہید ہونے والی ہے اور گاؤں کے لوگ بڑے سدھرے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نئی مسجد کیوں نہیں تعمیر کرتے؟ تو انہوں نے کہا مسجد کا امام ہمیں یہ مسجد گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دادا جان مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر ماجرا کیا ہے، مجھے تو اس امام صاحب میں ہی کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ یہ سن کر ابو قاسم کے دادا نے کہا بیٹا کل صبح میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ہم امام صاحب سے بات کریں گے۔ اگلی صبح ابو قاسم اپنے دادا کو لے کر امام صاحب کے پاس گیا تو امام صاحب مسجد کے اندر موجود نہیں تھے۔ ایک کسان نے بتایا کہ امام صاحب اس وقت کہیں چلے جاتے ہیں اور دوپہر کے وقت واپس لوٹتے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کہاں جاتے ہیں تو اس نے جنگل کی طرف جاتے ہوئے راستے کا اشارہ کیا۔
ابو قاسم بڑا حیران ہوا کہ آخر امام صاحب کا جنگل کے اندر کیا کام ہے۔ ابو قاسم اور اس کے دادا امام صاحب کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ پیچھے پیچھے گئے تو امام صاحب جنگل کے اندر داخل ہو گئے اور بہت دیر گزر گئی۔ ابو قاسم اور اس کے دادا بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، آخر اتنی دیر جنگل میں گزارنا امام صاحب کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ابو قاسم اور اس کے دادا مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور امام صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ بہت وقت گزر گیا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا تو اتنے میں امام صاحب اس مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ابو قاسم کے دادا نے امام صاحب سے آتے ہی سوال کیا، حضور آخر آپ اتنی دیر تک کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، اے بزرگ، ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ کام کرنے کے علاوہ اپنی زندگی کے بھی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں ابو قاسم نے کہا، حضور آپ کے مسائل کیا جنگل میں چھپے ہوئے ہیں؟ تو اتنے میں امام صاحب نے کہا، بیٹا تم نہیں جانتے میں جنگل میں کیا کرنے گیا تھا؟ تو ابو قاسم نے کہا، جی امام صاحب بتائیے آپ کیا کرنے گئے تھے؟ امام صاحب نے کہا کہ میں ہر صبح سے لے کر دوپہر تک جنگل کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو قاسم بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر امام صاحب نے عبادت کرنی ہوتی تو وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کرتے، اور بالفرض اگر امام صاحب جنگل کے اندر عبادت کرنے بھی جاتے ہیں تو اس بات کا دھڑال سے ذکر نہ کرتے کہ عبادت کو کسی کو بتا کر کی جاتی ہے۔ ابو قاسم اور اس کے دادا اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کو ابو قاسم نے اپنے دادا سے مشورہ کیا، دادا جان مجھے تو اس امام مسجد میں ہی کوئی راز لگتا ہے، اس کے چہرے سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ امام صاحب نہیں بلکہ کوئی بہروپیہ ہے۔ یہ سن کر ابو قاسم کے تجربہ کار دادا نے کہا، بیٹا میرے دماغ میں ایک ترکیب آ رہی ہے۔ ابو قاسم نے کہا، دادا جان بتائیے کیا ترکیب ہے؟ تو اس کے دادا نے کہا، بیٹا اس مسئلے کا حل صرف اور صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہے۔ اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلے جائیں اور جا کر اس بات کا ذکر سلطان سے کریں تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور اس راز کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ بوڑھا امام اس مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد کیوں بنانے کی اجازت نہیں دے رہا، آخر اس نے گاؤں کے لوگوں کو اتنے سالوں سے کیوں روک رکھا ہے، اور اگر اس مسجد کو 1 سال کے اندر تعمیر نہیں کیا گیا تو وہ گر جائے گی اور اس سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ابو قاسم نے کہا، دادا جان آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگلے صبح ابو قاسم نے اپنے لیے ایک خاص گھوڑا تیار کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے تو اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور آپ سے سفیان نامی تاجر کا بیٹا ابو قاسم آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس کو اندر بھیج دو۔ وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ میرا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ایک گاؤں کا مسئلہ ہے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ابو قاسم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی کہ کس طرح میں اس گاؤں کے اندر سیر و تفریح کرتے ہوئے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورا گاؤں کافی خوشحال ہے، لیکن ایک مسجد جو کافی خستہ حال اور ویران ہو چکی ہے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی مرتبہ امام صاحب کو کہا کہ ہم اس مسجد کی جگہ ایک اعلیٰ شان مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ امام ہمیں اجازت نہیں دے رہا، اور کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی امام صاحب نے نئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی۔ سلطان معظم مجھے تو اس امام مسجد کے اندر ہی کوئی راز لگتا ہے، ورنہ امام صاحب خود گاؤں کے لوگوں کو کہتا کہ اس مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر کرو، لیکن وہ تو لوگوں کو روک رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اس امام مسجد کے بارے میں معلوم کرو کہ آخر وہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، اور آخر اس کا ماجرا کیا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر سپاہی گیا اور چند گھنٹوں کے اندر واپس آیا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، جس طرح امام مسجد نے بتایا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر امامت کرتا تھا، میں جب اس گاؤں کے اندر پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مسجد کے اندر صرف ایک امام مسجد ہے جو کہ تقریباً 40 سال سے امامت کر رہا ہے، اور کوئی امام مسجد ہمارے ہاں نہیں تھا۔ سلطان معظم، اس کا مطلب اس امام نے گاؤں والوں سے جھوٹ بولا، اور اس امام صاحب کے بارے میں نے پوری کوشش کی، لیکن اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر وہ کہاں سے آیا، کہاں رہتا تھا، اور آخر اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک امام مسجد، اس کے پیچھے کا چھپا راز کیا ہے۔ پھر اس نوجوان کو ابو قاسم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، امام مسجد کے بارے میں حیرت زدہ بات یہ ہے کہ وہ امام صاحب صبح سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد سے چلا جاتا ہے اور ظہر کی نماز سے پہلے واپس آتا ہے، اور یہ وہ سارا وقت جنگل کے درمیان میں گزارتا ہے، اور جب گاؤں کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضور، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک امام مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت کیوں نہیں کرتا، آخر وہ سارا وقت ایک گھنے جنگل کے اندر کیوں گزارتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے حیران ہوئے اور ابو قاسم کو کہا کہ آج کا دن صبر کرو، کل صبح جیسے ہی وہ امام مسجد اس مسجد سے نکلے گا، ہم پیچھے اس مسجد کے اندر داخل ہو کر معلوم کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ کل پتہ چل جائے گا کہ وقت گزرنے لگا ہے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابو قاسم کے ساتھ ایک عام آدمیوں کا بھیس بدل کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے اندر پہنچے، اور گاؤں کے لوگوں نے جب پوچھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چند لمحے مسجد کے اندر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو گاؤں کے لوگوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور انہیں یہ بھی نہ پتہ چلا کہ ان کی مسجد کے اندر وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ نوجوان ابو قاسم موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے نے ایک درخت کے ساتھ باندھے اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کو دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے کہ مسجد شہید ہونے کے قریب تھی، ذرا سی بھی بارش اس کو گرا سکتی تھی اور اس سے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن آخر امام مسجد نے گاؤں والوں کو کیوں روک رکھا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس پوری مسجد کی تلاشی لینے لگے، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نیچے چھوڑ دی۔ جب تلوار زمین پر گری تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی، اس کے بعد اس فرش پر موجود قالین ہٹائی۔ قالین ہٹاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ ابو قاسم نے کہا، حضور، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آخر اس مسجد کے فرش کے نیچے مٹی ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ تو تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی مٹی ہٹاتے رہے۔ تھوڑا سا گڑھا کھودا ہی تھا کہ نیچے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک پتھر نظر آیا۔ تو ابو قاسم نے کہا، حضور، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے تو پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قاسم کو کہا، یہ پتھر ہٹانے میں میری مدد کرو۔ ابو قاسم نے کہا، حضور، یہ پتھر بڑا لگ رہا ہے، آپ اس کو نیچے سے نکال کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو میں تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو۔ ابو قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مٹی کے نیچے پتھر نکالا تو نچلا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابو قاسم ہکا بکا منظر دیکھتا رہ گیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ پتھر ہٹایا تو نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا، اور مسجد کے نیچے تہہ خانہ، یہ بات حیران کر جانے والی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابو قاسم کو کہا، یہ جو راز چھپا ہوا تھا یہ وہی راز ہے۔ اتنے میں ایک شمع جلائی گئی، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی شمع جلا کر اس تہہ خانے کے نیچے اترا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ ابو قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس مسجد کے فرش کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنا ہوا ہے،
اور وہ تہخانے کے اندر ایک چھوٹا سا کلیسا ہے اور ایک پادری کی وہ ساری چیزیں جو ایک کلیسا کے اندر ہوتی ہیں وہ موجود تھی، اور حتیٰ کہ ایک سرنگ نکل رہی تھی جو کہ اس تہخانے سے جنگل کے اندر جا کر کھل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اتنے میں وہ امام مسجد جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، بتاؤ آخر تم کون ہو اور تمہارے اس چہرے کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ تمہاری حقیقت کھل چکی ہے، لیکن تم اپنی منہ زبانی بتا دو، ہو سکتا ہے تیری جان بخش دی جائے۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ایک عیسائی پادری ہوں اور میں رینالڈ بادشاہ کے حکم پر ایک امام مسجد بن کر جاسوسی کرنے آیا ہوں، لیکن میں جاسوسی کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کو نہیں بلا پایا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے اندر میں اپنے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تو میں نے بڑی ہی چالاکی سے رینالڈ بادشاہ کی مدد سے اس مسجد کے فرش کے نیچے اپنا ایک کلیسا بنایا، اور کلیسا بنانے کے بعد رینالڈ بادشاہ کے بہادر کھوجیوں نے ایک سرنگ بنائی جو کہ سیدھا اس جنگل سے جا کر کھلتی تھی۔ میں صبح سویرے نکل کر اس جنگل میں چلا جاتا اور اس سرنگ کے ذریعے اس تہخانے میں آ جاتا اور یہاں آ کر اپنے کلیسا کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا، اور سلطان معظم یہی وجہ تھی کہ آج تک میں نے گاؤں کے لوگوں کو یہ مسجد نہیں گرانے دی۔ میں جانتا تھا کہ اگر گاؤں کے لوگوں نے یہ مسجد گرا کر نئی مسجد تعمیر کی تو میرا راز کھل جائے گا اور میرا سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک جاسوس اتنی حد تک بھی گر سکتا ہے کہ ایک پادری ایک مسجد کا امام بن کر لوگوں کو اتنے سالوں سے بے وقوف بناتا رہا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کا سر سارے گاؤں والوں کے سامنے قلم کر دیا، اور گاؤں والے اس نوجوان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ اگر اس نوجوان نے نہ بتایا تو وہ پادری کب تک لوگوں کو بے وقوف بناتا رہتا اور کون کون سی معلومات لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازش کرتا رہتا۔ اور اسی طرح اس نوجوان اور ابو قاسم کی عقل مندی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے اس پادری کا راز سارے گاؤں والوں کے سامنے آ گیا۔